अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ जो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं इतना कहूँगा कि जब इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद थी, कोई ख़बर नहीं थी, और ये एक ख़बर देते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनको अस्पताल लाया गया है, और इनकी खबर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा कर देती है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ असदुल्ला खान साहब की, और आज देखते हैं कि हमारे इस इंटरव्यू में कौन से नए इंकशाफात करते हैं। सर, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नौमान भाई। असद भाई, इमरान खान साहब के हवाले से तो बातें करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो है इस वक्त इजराइल और अमेरिका ने जो मिलके हमला किया है ईरान पे। अभी एक साल भी नहीं गुजरा जो पहले एक हमला हुआ है। जब भी ईरान मुज़ाकरात की बात करता है, अमन की बात करता है, और हम देखते हैं कि अमेरिका जो है हमला करता है, ये हालात किस तरफ जाएंगे? और दूसरी तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, किसी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। देखिए, अभी दो तीन पहलू इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पिछले दिनों बड़े धूमधाम के साथ एक बोर्ड ऑफ पीस बना है, और उस बोर्ड ऑफ पीस में हमारे वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की है। बुनियादी तौर पर वो अमन के लिए बनाया गया है ना, गज़ा में अमन होना चाहिए। अब ईरान के साथ तो बराह रास्त इजराइल का क्या मसला है? ज़ाहिर है उसका पर्सपेक्टिव तो गज़ा ही है, फ़लस्तीन ही है। तो फिर हम जो यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि ये बोर्ड ऑफ पीस है, ये सिर्फ धोखा देने की कोशिश है, हमास को डिसआर्म करने की कोशिश है, फ़लस्तीनियों के राइट्स को जो है वो मिसमार करने की कोशिश है, क्योंकि इजराइल अपने ख्यालात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर चुका है और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो देखे ना, अगर ये बोर्ड ऑफ पीस के लिए बनाया गया तो पीस तो नहीं रहा। फिर तो आपने हमला तो कर दिया, और पूरा खित्ता इस वक्त जंग की लपेट में है, पूरा खित्ता। और इसमें ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि मुस्लिम ममालिक जहां जहां पर अमेरिका के अड्डे थे, और उन्होंने अड्डे इसीलिए दिए हुए थे ना कि अगर आप चाहें तो ईरान पे हमला कर दें, आप चाहें तो किसी पे भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए वो अड्डे दिए हुए थे। और अड्डे देने के बाद आप तवक्को कर रहे हैं कि हमारा अड्डा हमले के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं हो सकता। आप देखें ना, कितनी बड़ी एक मुनाफिकत ही मैं कहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि जी हम पर होने वाला हमला गलत है, बल्कि वो कहते हैं हमारी सॉवरेनिटी पर एक हमला है। भाई, सॉवरेनिटी आपकी कैसे रह जाती है जब आपने अपनी जमीन को जंग के लिए पेश किया है, हमला करने के लिए पेश किया है, तो फिर आपको हमले के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा, मेरा ख्याल है, मुस्लिम वर्ल्ड का एक दोहरा मयार सामने आया है कि ईरान पर हमले के लिए मुआवनत कर रहे हैं, और ईरान जब अमेरिका के अड्डे पर हमला कर रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं, हमारी तो सॉवरेनिटी। ये तो आपको अमेरिका से बात करनी चाहिए थी कि आप अड्डा बना रहे हैं, तो कल को अगर हमारी सरजमीन आप इस्तेमाल करेंगे तो हमला तो हम पे भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये ऑब्वियस है ना, ये तो कहने की बात ही नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस है ना कि जब एक अड्डे से हमला हो रहा है तो उसके ऊपर जवाबी हमला भी हो सकता है, फिर तो ये जंग है ना। और इसकी देखिए ना, अब दुबई में, अबू धाबी में आज जिस तरह से मिसाइल गिरे हैं और वहां पर धुएं के बादल उठते दिखाई दिए हैं, तो पूरा अमन तरीन खित्ता है या पूरा अमन तरीन एक स्टेट है, तो वहां पर भी ये हो रहा है, फिर कतर में हुआ है, फिर और जगहों पर। तो अब इसके असरात तो पूरी दुनिया के ऊपर आएंगे। सबसे पहले तो जाहिर है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाती है और तेल की तरसील रुक जाती है तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान उठेगा, पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। फिर अगर खुदा ना खास्ता ईरान को डिफीट हो जाती है और इजराइल अपने कदम मजबूत कर लेता है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज है कि वो पाकिस्तान के सर पे आके बैठ जाएगा। और यहाँ पर वो ऑलरेडी उनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। जब वो पाकिस्तान के सर पे आके सराहने आके बैठेगा तो पाकिस्तान के लिए मुसाद से ऑलरेडी खतरात हैं। जब वो अफगानिस्तान में जब यहाँ पर आके बैठे हुए थे, और जब इंडिया तो ऑलरेडी हमारे खिलाफ है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ पर पाकिस्तान को अपनी वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करना होगा, इजहार करना होगा। और देखें, आपको याद होगा कि जब हमने रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद की थी, अगरचे वो भी पराई जंग थी, यानी अमेरिका की जंग थी और हमने पाकिस्तान ने लड़ी, लेकिन हमारे पास एक आर्गूमेंट मौजूद था। हम ये कहते थे कि भाई रशिया तो है, वो अफगानिस्तान के लिए नहीं आया, वो तो गर्म पानियों के लिए आया है, और वो अफगानिस्तान तक रुकेगा नहीं, वो बलोचिस्तान में आएगा।
بلوچستان میں آئے گا، گوادر تک جائے گا، اسے گرم پانیوں کی تلاش ہے، کیونکہ رشیا کے پاس جو سمندر ہے وہ بحر منجمد ہے، جی بالکل، وہ آرکٹک اوشن ہے، وہاں سے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا، اسے گرم پانیوں کی تلاش ہے، اور گرم پانیوں کے لیے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان آنا چاہتا ہے، تو ہمیں افغانستان سے اس کو پرے دھکیلنا ہوگا تاکہ وہ افغانستان اگر آ گیا تو پاکستان پر آئے گا، تو اسی طرح سے اسرائیل اگر ایران میں آ گیا تو وہ پاکستان بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے پاکستان کی پالیسی تو آبویسلی اور خواہش بھی ہوگی کہ اسرائیل ایران میں کامیاب نہ ہو، لیکن اب ٹرکی سچویشن یہ ہے کہ جس طرح سے گڈی گڈی چل رہا ہے پاکستان اور امریکہ کا، پاکستان امریکہ کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایسی سچویشن میں آ گیا ہے، اور ہم بہت عرصے سے اس کے خطرات محسوس کر رہے تھے جب آپ امریکہ کے ساتھ پینگے بڑھا رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی تو اس میں صرف ایک ہی گین ہے نا، شہباز شریف صاحب کا گین کیا ہے؟ شہباز شریف کا گین یہ ہے کہ میری حکومت برقرار رہے گی، امریکہ کی آشیرواد رہے گی تو ہماری حکومت برقرار رہے گی۔ وہ تو ٹرمپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایشیا کے علم بردار ہیں، محافظ ہیں، سلیوٹ ان کو کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ابھی تک سیویئر آف دی ساؤتھ ایشیا کہا، انہوں نے کہا کہ یو آر دا سیویئر آف دی ساؤتھ ایشیا، یہ ان کو کہا۔ تو دیکھیں یہ تو سوری اسد بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کے معاملات تھے نواز شریف صاحب چپ رہے، پھر اچانک سے بات آتی ہے کہ وہ جنگ ڈیزائن کر رہے تھے؟ کیا ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں یہ بھی کوئی جنگ ڈیزائن کر رہے ہیں جو کچھ ایسا؟ دیکھیں میں نہیں اس طرح کی بات کر سکتا، لیکن میں جو پہلے بات کر رہا تھا بس اس کو میں مکمل کرتے ہوئے دیکھیں کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اس انٹرسٹ کے لیے کہ اگر امریکہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا تو ہماری یہاں پر سیاست بچی رہے گی اور عمران خان جو ہے اس کو جھیلنا نہیں پڑے گا، اس مقصد کے لیے آپ امریکہ کو آپ اپنا سرپرست بنا لیں اور اپنی سروائیول کے لیے، تو آپ کی خارجہ پالیسی تو تباہ ہو جاتی ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، گین کیا ہے؟ آپ نے کیا گین کیا؟ پاکستان کہہ رہے ہیں نا کہ جی عالمی تنہائی سے نکل آیا، آپ کے پاس ادارہ شماریات کے فیکٹس اینڈ فگرز ڈیٹا یہ ہے، ادارہ شماریات آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے 70 سال کی کم ترین سطح پر ہے، 1 ارب 66 کروڑ ڈالر پچھلے سال تھی 7 مہینے میں، اور اس مرتبہ پہلے 7 مہینے میں فسکل ایئر کے فرسٹ 7 منتھ میں 98 کروڑ ڈالر ہے، تو آپ سوچیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی ہم گر گئے ہیں، 1 ارب 66 کروڑ سے گر کر صرف 98 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ تو کیا آپ نے گین کیا کیا ہے جی عالمی دنیا سے تعلقات کو بہتر کر کے؟ آپ کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ صرف ایک فائدہ شہباز سرکار کا ہوا ہے کہ شہباز سرکار جو ہے وہ اس کو ایک شیلٹر مل گیا ہے امریکہ کا، ورنہ اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی وہ بڑی خطرناک سچویشن میں پاکستان اس کو لے آیا ہے۔ ایران کا معاملہ یعنی پاکستانیوں کے ویسے ہی ایرانیوں کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی بھی ہے، دل بھی دھڑکتے ہیں، اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ایران، اور وہاں پر اب امریکہ جو جارح بن کر آیا ہے، وہاں پر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کس کا ساتھ دے اور کس کے لیے بولے اور کس کے لیے خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کی طرف دیکھیں گے آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ پاک افغان جو سرحد ہے وہاں پہ بھی کشیدگی ہے، پورے جو پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہ اس وقت ہائی الرٹ ہے سیکورٹی وہاں پہ، تو یہ کیا کس طرح معاملات جائیں گے؟ رمضان شریف کا مہینہ ہے، دونوں مسلم ممالک آپس میں آمنے سامنے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران کے ساتھ ہمارے یہ معاملات ہوں گے۔ دوسرا جو موجودہ حکومت ہے، آپ نے اس پہ ایک بڑی اچھی سٹوری بھی کی ہے، اس طرح کا کنٹینٹ اور اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر ہے، جس پہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، تو اس پہ اگر مختصر آپ کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے اس وقت جو کچھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو رہا ہے نا، پوری قوم میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بے چین ہے، دل میں ایک بے کلی ہے، بے چینی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آپ انڈیا کے ساتھ جنگ، ویسے تو میں ذاتی طور پر تو انڈیا کے جیسے ملک کے ساتھ بھی جنگ کرنے کا، یعنی میں تو ویسے جنگوں کے خلاف ہوں، جنگیں ہونی ہی نہیں چاہیے، بالکل، چاہے کوئی کسی کے خلاف، یعنی جو طاقتور ہے، چاہے وہ مسلم ملک ہو، اپنے کسی کمزور کے خلاف طاقت استعمال کرے، یا طاقتور ہو غیر مسلم ہو اور مسلمانوں کے خلاف کرے، جنگوں سے تو کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تو ہمارے ویسے بھی اس قسم کے مراسم ہونے چاہیے یا رہے ہیں پچھلی 3-4 دہائیوں میں، کہ جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اب سے ٹھیک 3 سال پہلے یا 4-5 سال پہلے جب افغانستان سے امریکہ اپنا سامان سمیٹ کے واپس جا رہا تھا اور ہم وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ the tea is fantastic، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ خطہ تو اب ہمارے ایسے برادرانہ تعلقات ہوں گے کہ ہماری مٹھی میں ہی ہے، ہم اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے، ہم اپنے مرضی کے وہاں سے چیزیں انیشیٹ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہماری کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے
افغانستان جو ہے وہ جا کر انڈیا کی گود میں بیٹھ گیا اور وہ پاکستان کے خلاف بھی جنگ لڑنا شروع ہو گیا، اور وہاں پر لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرت بھری گئی ہے کہ وہ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اب جو افغانستان کے میں جو ٹیررزم پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس سارے معاملے کو میں خارجہ پالیسی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس معاملے میں ناکام رہی ہے، وہ افغانستان کو مینج نہیں کر سکا، افغانستان کو اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکا، اور اس کے نتیجے میں افغانستان نے بھی دشمن ملکوں کی پراکسی بن کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو ایکسپورٹ کیا۔ اب اس پہ ہمارا دل بے چین ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے، معاملات کو خارجہ پالیسی کے ذریعے سے۔ آپ کو جس بات سے چڑھ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان سے بات چیت کریں، تو مت کریں بات چیت، بھائی خارجہ پالیسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، آپ اس کو ایک ملک کے طور پر تو دیکھتے ہی ہیں نا، آپ دفتر خارجہ کے ذریعے سے ڈیل کر لیں، آپ مت بات کریں دہشت گردوں کے ساتھ، آپ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کر لیں، ترجمان ان کے ساتھ، اور شاید ہوئی بھی ہیں پہلے باتیں، لیکن بہرحال یہ جو افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہے، اس سے ابھی وقتی طور پر تو ہم ضرور خوش ہوں گے کہ ہم نے ان کو مار دیا، 400 لوگ مار دیے، اتنے بندے ان کی چیک پوسٹیں ختم کر دی اور ہمارے بھی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کی جنگ کے وہ ایکسپرٹ ہیں، گوریلا وار کے اور پھر دہشت گردی اور پھر یہاں پر خود کش حملے، وہ پھر پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ بات کے معاملات جو ہیں وہ بڑے سنگین ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ہوں، لیکن خدشات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، اب ہم تھوڑا سا پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ خبریں ہیں شہر اقتدار میں بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، نیا چیئرمین جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ ایک تو یہ بتا دیجئے گا اگر یہ خبر صحیح ہے تو نیا چیئرمین کون ہوگا؟ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کی باتیں تھیں وہ بات ابھی وہیں پہ ہے، لیکن جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے، جو بڑوں سے کی جاتی ہے، جو حکومت سے جو باتیں ہوتی ہیں، محسن نقوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بیرسٹر گوہر صاحب اس کو بہتر طریقے سے چلاتے ہیں۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کا معاملہ تو وہی نہیں رہ جائے گا۔ دیکھیں، ایک خبر میں نے دی تھی 2 دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو متعدد بار یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ دونوں بڑوں میں سے ایک تبدیل کر دیں، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ میں سے ایک کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر کوئی پولیٹیکل بندہ لگائیں جو سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہو، تاکہ وہ پارٹی کو پولیٹیکلی اسٹرانگ کر سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر آپ بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسی خبر نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹایا جا سکتا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے۔ خواہش ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بیرسٹر گوہر کے خلاف اس دن بیٹھ کے بات کی اور بیرسٹر گوہر پر بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ سوالات اٹھانے کا مطلب تھا کہ ان کے حوالے سے اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ بیرسٹر گوہر سے وہ مطمئن نہیں ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اپنی ریکمنڈیشن عمران خان کو دیتی رہی ہیں ماضی میں، اور اپنی پسند کے لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سفارشات بھیجتی بھی رہی ہیں، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے پارٹی کے لیے، خاص طور پر عمران خان کے لیے، یعنی پارٹی کے سٹرکچر کے تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں، پارٹی کو کمزور تو پارٹی ہوئی ہے ان کے ہوتے ہوئے، لیکن انہوں نے، میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے کئی مرتبہ بہت سنجیدہ کوششیں کی، اور ایسا لگا کہ وہ بہت قریب ہیں ریلیف دلانے کے، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہو سکیں۔ آپ فرض کیجئے کہ ان کو آپ ہٹا بھی دیتے ہیں بیرسٹر گوہر کو، تو آپ جس کو لگائیں گے اس سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ وہ کیا کرے؟ پارٹی کو اسٹرانگ کرے، چلیں یہ تو مان لیتے ہیں ہم، پارٹی کو اسٹرانگ کریں، تو پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر آپ سیکریٹری جنرل کو کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ اس کا تو وہ تو پھر زیادہ اس کا رول ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جن پولیٹیکل لوگوں کو آپ نے آلریڈی لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کے پی میں جنید اکبر صاحب صدر ہیں، تو جنید اکبر صاحب کتنا کر پا رہے ہیں؟ بالکل۔ پھر آپ نے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو لگایا ہے، تو سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک گراؤنڈ پر، آبویسلی اب ہم تو رزلٹ کی بات کریں گے نا، تو سہیل آفریدی صاحب بھی اس طرح کا رزلٹ تو نہیں پروڈیوس کر سکے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں بیرسٹر گوہر کو ہٹانا کو بہت سود مند فیصلہ ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بیرسٹر گوہر کو یا کسی ایسی شخصیت کو پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں بیرسٹر گوہر کا پارٹی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کی اس وقت ایک ہی اسٹرینتھ ہے کہ وہ محسن نقوی اینڈ کمپنی کے ساتھ اچھی بات چیت کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، عمران خان کو ریلیف دلانے کی انہوں نے بہت سنجیدہ کوششیں کی ہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ کی ہیں۔ بیرسٹر گوہر ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنی غرض کے لیے کام کر رہا ہو، یعنی لالچی ہو، جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری، یعنی وہ اپنی لالچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ لالچ میں نہیں کر رہے،
وہ کمزور ہو سکتے ہیں لیکن سنسیئر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بیرسٹر گور جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ ایک موقع یہ والا تو ملنا ہی چاہیے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے جو چیزیں کر رہے ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچا سکیں, لیکن ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا ہوگا. اگر آپ ان کو ڈسکریڈٹ کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ شاید کوئی کام کردار ادا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بہت پیچھے گئی ہے, جیسے پارٹی کمزور ہوئی ہے. پارٹی میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی طرف کبھی دیکھا جاتا ہے, کبھی سہیل افریدی کی طرف دیکھا جاتا ہے, کبھی علیمہ خانم کی طرف دیکھا جاتا ہے. کون فیصلے کر رہا ہے؟ اور کیا یہ جب تک دھڑے بازی ختم نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب کی رہائی فیصلہ ابھی تک دیکھیں آپ نے کہا فیصلہ کون کر رہا ہے, فیصلہ ہوا کون سا ہے پارٹی کے اندر؟ پارٹی کے اندر تو فیصلہ ہو ہی نہیں رہا, کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. دیکھیں اچھا یا برا فیصلہ تو کریں نا. آپ مجھے بتائیں مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی بڑا فیصلہ ہوا پارٹی نے کیا؟ ویسے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی, جیسے خان صاحب کی آنکھوں کے حوالے سے کہا گیا کہ 85% بینائی چلی گئی ہے. دوسری طرف تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے بانی کہتے ہیں کہ جی وہ تو بالکل ٹھیک ہے. مطلب جو تضاد ہے یہ کیا یہ چیزیں. دیکھیں آپ کا سوال پہلا بھی ٹھیک تھا کہ پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے, تو اس میں اس کا میرا جواب یہی ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا. یعنی پولیٹیکل کمیٹی, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط لکھا گیا تھا کوٹ لکھپت جیل سے, سارے بڑوں نے جو اسیران کوٹ لکھپت ہیں, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود رشید, ان سب نے خط لکھا پارٹی کے نام, اور پارٹی سے کہا کہ بھائی اپنی کور کمیٹی کو اور پولیٹیکل کمیٹی کو آپ فعال کریں اور اس کمیٹی کا میں اجلاس بلائیں, اس میں ایجنڈا رکھیں, ایجنڈا رکھ کے اس پر ڈسکشن کر کے فیصلہ کریں اور وہ فیصلے کر کے پھر اس کو لکھیں, احاطہ تحریر میں لائیں فیصلے, اور احاطہ تحریر میں لانے کے بعد ان فیصلوں کو آپ اناؤنس کریں اور عمل درآمد کروائیں. تمام پارٹی کے جتنے انفارمیشن منسٹرز ہیں تمام صوبوں کے ان کو بھیجا جائے, تو انفارمیشن سیکرٹریز ہیں, انفارمیشن کے انچارج ہیں, ان کو بھیجا جائے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پارٹی کم از کم کوئی غلط فیصلہ کرے گی وہ کم نقصان دہ ہوگا, لیکن فیصلہ ہی نہ کرنا سرے سے, تو یہ تو ہے. دوسری بات جو فیصلے ہوئے ہیں, آپ کا جو دوسرا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اڈیالہ جیل جانا ہے یا نہیں جانا, محسن نقوی کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کیا کرنا ہے, تو وہ دیکھیں پارٹی نے کیا ہی نہیں. وہ سارے فیصلے انہوں نے راؤٹ کیے ٹورڈز دی فیملی. علیمہ خان صاحبہ پہ چھوڑ دیا کہ ہاں بتائیں وہ ڈاکٹر کا نام مانگ رہے ہیں, کس ڈاکٹر کا نام دینا ہے. علیمہ خان نے نام دیا پہلا, علیمہ خان نے نام دیا دوسرا, علیمہ خان نے نام دیا تیسرا. جو نام علیمہ خان دے رہی تھیں وہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, اس کے بعد علیمہ خان نے فیصلہ کیا بس ٹھیک ہے پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ فیصلہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا. فیملی کے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے جتنے ریسنٹلی فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے علیمہ خان صاحبہ نے کیے ہیں. بیرسٹر گور کو ہاسپٹل جانا ہے یا نہیں جانا, میڈیا سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی, چھپانا ہے یا نہیں چھپانا, تو یہ علیمہ خان صاحبہ فیصلے کر رہی ہیں. اور انہوں نے کہہ بھی دیا, انہوں نے کہا خبردار بہت کلیئر ہو جائے کہ پارٹی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, پارٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ فیصلے کرے, فیصلے ہم فیملی کریں گی. تو جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیملی کر رہی ہے, اور باقی پولیٹیکلی تو کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں رہا. مثلاً اگر فورس بنانے کا فیصلہ کیا تو سہیل آفریدی صاحب نے فورس بنانے کا خود ہی فیصلہ کر لیا, لیکن پارٹی نے اس کو چیلنج کر دیا. پارٹی نے اب چیلنج کر دیا, پارٹی نے رولا ڈال دیا کہ جی آپ نے یہ کیسے پوچھ کے کیا ہے. اب سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ فورس تو بنے گی. تو ایکچولی تو پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں رہے. تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ علیمہ خانم بھی قصوروار ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, یا یہ جو معاملات ہیں اگر شاید یہی فیصلے پارٹی کرتی, جو پارٹی کے عہدیداران ہیں یا جن کو عمران خان صاحب نے منتخب کیا ہے, تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ علیمہ خان قصوروار ہے. علیمہ خان بھی عمران خان کی بہن ہے, سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہی ہوں گی, ان کے ذاتی کوئی فائدہ تو اس میں ہوگا نہیں, ذاتی مفاد کے لیے تو کر نہیں رہی. لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل نہیں شخصیات ہیں, انہوں نے زندگی میں کبھی پالیٹکس نہیں کی, اور ان کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نسل در نسل پالیٹکس کر رہے ہیں, تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی چالوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتی. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے پارٹی کے ہاتھ میں آنے چاہیے سارے, اور پارٹی بیٹھے مجموعی طور پر اپنی اجتماعی دانش سے فیصلہ کرے, اور اس فیصلے کو خود فیصلہ کرے, خود نافذ کرے. کیونکہ فیملی جو ہے یعنی, اور ظاہر ہے اگر وہ پارٹی اچھے فیصلے کر رہی ہے تو اس میں فیملی کا بھی فائدہ ہوگا نا. یہ فیملی کیا چاہتی ہے,
علیمہ خان کیا چاہتی ہیں؟ علیمہ خان چاہتی ہیں عمران خان کی صحت بہتر ہو، ٹھیک ہے، علیمہ خان چاہتی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو، علیمہ خان چاہتی ہیں کہ ڈاکٹرز کی عمران خان سے ملاقات ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگر پارٹی ٹھیک فیصلے کر رہی ہو تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ ہو جائیں گی تو علیمہ خان صاحبہ بھی یہی چاہتی ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ انہیپی نہیں ہوں گی، وہ اس سے خوشی ہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے. تو پارٹی کو میرا خیال ہے کہ مشکل فیصلے خود کرنے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی ہی عمران خان صاحب کو ہسپتال تک لے جا سکتی ہے، ایڈمٹ ہو سکتی ہے، یا کوئی اور؟ بالکل میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی ہی یہ کر سکتی ہے، اور پارٹی عمران خان کو کم از کم ہاسپٹل شفٹ کرانے کے حوالے سے تو کافی قریب پہنچ گئی تھی، اسپیشلی تو پھر کیوں یہ بعد میں آیا کہ ساری چیزیں ہونے کے بعد رک گئیں اور معاملات؟ بس وہ تو پھر ہمارے سامنے ہم اس پر کئی دفعہ تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں کہ کچھ مس کمیونیکیشن تھی، اس کو فیملی نے اپنے انداز میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی، دھرنے ہو رہے تھے، کافی سارے فیکٹرز انوالو ہوئے، دھرنے بھی ہو رہے تھے، ڈاکٹرز کے نام پہ اتفاق نہیں ہو سکا، ٹائم پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کتنے ٹائم کے لیے عمران خان کو شفٹ کرنا چاہیے، ہاسپٹل پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کس ہاسپٹل میں کرنا چاہیے. تو ان چیزوں پر پھر اختلاف رائے ہو گیا تو چیزیں سہیل افریدی صاحب نے آخری پیغام بھجوایا ہے کہ جی مجھ پہ بہت پریشر ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے پہلے آپ عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کریں، نہیں تو پھر میں وہ جو کنٹینر آزادی جو موت جس پہ لکھا ہوا تھا. بالکل یہ سہیل افریدی صاحب کیونکہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، اور وہ جو ان کے کارکنان ہیں ان کی بہت توقعات تھیں. آپ نے دیکھا کہ جتنی اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے کی اس میں بھی یہی نعرہ لگایا، ہر چوک ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک. اور لوگوں سے انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو، لوگوں نے کہا کہ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک جلسے میں محمود اچکزئی صاحب سے کہا بھی کہ محمود اچکزئی صاحب دیکھ لیں لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اچانک خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ بات چیت کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا اور سہیل افریدی صاحب اس میں آن بورڈ تھے. تو اب جو ہے اس میں سے جب کچھ نکلا نہیں ہے تو لوگ سہیل افریدی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ کو موقع دیا، بات چیت کر رہے تھے آپ، لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو سہیل افریدی صاحب نے پھر اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو پیغام بھیجا ہے جو حکومت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان سے کہا ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس رمضان میں کا ٹائم ہے، عید تک کا ٹائم ہے، عید کے بعد پھر میں نکل آؤں گا اور پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. مطلب آر یا پار وہ آر یا کرنے بالکل والے ہیں، اس میں کوئی شک اور نہیں یہ ہے. ان کی سیاسی مجبوری بھی ہے اور عمران خان سے محبت کا ان کی محبت کا تقاضا بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ویسے وقت بھی بہت گزر چکا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. ایک آخری سوال ہے آپ سے. آپ نے ایک ویڈیو آج کی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب 2 دفعہ بے ہوش ہوئے، جو میرا خیال ہے ان کے بیٹوں نے ان کے بیٹوں کا دعویٰ یہ ان کے بیٹوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ عمران خان 2 دفعہ بے ہوش ہوئے. میری ویسے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹوں کا ہے تو ظاہر ہے یہ تشویش کو ظاہر کرتا ہے نا، یہ ان کی تشویش کو ظاہر کرتا ہے. علیمہ خان صاحبہ اور بہنیں بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کو دکھائی نہیں دے رہا، ان کی آنکھ کی حالت خراب ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ چھپایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے گڑبڑ جو چھپایا جا رہا ہے، ورنہ تو آپ ذاتی ڈاکٹرز کو آپ موقع دے دیتے ملنے کا. تو یہ ساری باتیں تشویش کا اظہار کرتی ہیں فیملی کو جو ہے، یہ فیملی سے مراد بہنیں بھی اور بیٹے بھی. تو اگر جھوٹ بھی ہو تو بھی کسی بچے کو یہ جھوٹی اطلاع بھی ملے کہ مثلا میرے کسی عزیز کے بارے میں مجھے کوئی جھوٹی اطلاع بھی ملے کہ تمہارا بچہ یا تمہارا بھائی یا تمہاری فیملی یا تمہارا بیٹا یا تمہارا والد کہیں سڑک پر بے ہوش ہو گیا، گر گیا ہے، تو وہ مجھے لگتا بھی ہوگا نہیں یار یہ تو جھوٹی اطلاع ہے، کیونکہ میں تو ابھی تو میں گھر چھوڑ کر آیا تھا انہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ غلط اطلاع ہوگی یقیناً. لیکن پھر بھی میں اس کو ویریفائی کروں گا، اس پہ تشویش کا اظہار کروں گا، پریشان ہو جاؤں گا نا اس پر. تو ان کی پریشانی تو بالکل جائز اور جینون ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ازالے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فیملی کو عمران خان تک ایکسیس دی جائے. کتنے % چانس ہیں کہ معاملات مفاہمت سے حل ہو جائیں گے، مذاہمت تک نہیں جائیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ٹیبل پہ ڈیل پہلے دن سے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو رانا ثناء اللہ بھی تصدیق کر چکے ہیں، وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ان کو کافی قریب پہنچ گئے تھے. مسئلہ اب یہ ہے کہ چیزوں کو وقت کا فائنل ہونا ہے. مثلا عمران خان اپنی شرائط پہ چاہتے ہیں، ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ شرائط کے تحت بہت نہیں آنا چاہتے، اور دوسری طرف سے ڈیل آفر کرنے والے کہتے ہیں کہ شرائط ہیں، خاموش رہیں گے، حکومت گرانے کے لیے زور نہیں لگائیں گے، جلسے جلوس کریں روٹین میں جیسے سب کرتے ہیں، جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں، لانگ مارچ نہیں کریں گے، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہیں کریں گے، اور یہ جو حکومت کو گرانے کے لیے آل آؤٹ نہیں جائیں گے، الیکشن کا انتظار کریں گے. تو یہ باتیں دوسری طرف سے ہوتی ہیں. تو یہ پہلے دن جو چیز تھی وہی آج بھی ہے. آج عمران خان اسے قبول کر لیں، کل باہر آ جائیں گے.
کون چاہے گا کہ عمران خان اندر بیٹھ کے اس وقت ایک سسٹم کو ایک انسرٹنٹی اس کے اوپر بنائے رکھے؟ سب چاہیں گے کہ کوئی چیزیں بہتر ہو نا. تو کسی کے مفاد میں یا فیور میں نہیں ہے یہ جو عمران خان کے اندر ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر ایک انسرٹنٹی ہے, ٹھیک ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے. آپ نے ایک بات کی تھی, معذرت جاتے جاتے یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ ملک کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی پہنچ چکی ہے. 150 سے زائد کمپنیاں ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. دوسری طرف جو آپ کہہ سکتے ہیں 18 یا 20 یا 21 گریڈ کے جو آفیسر ہیں ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں, اور جو ان کو پیٹرول ملتا ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے. ابھی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, ایک جہاز خریدا گیا ہے, بلٹ پروف گاڑیاں جی, ازما بخاری کے لیے, مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں. تو کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, جہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, غربت بہت زیادہ ہے, کیا یہ حکومت اپنی موت خود نہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا یار, خطرات اس وقت جو ہے نا وہ ہر شخص کو ہیں. جو جمعہ پڑھنے جاتا ہے نا مسجد میں, اس کو بھی خطرات ہیں. اس وقت اسلام آباد میں الرٹ آیا ہوا نا کہ جی خودکش آئے ہوئے ہیں. جی بالکل, خودکش حملہ ور اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ احتیاط کریں. کبھی اڈے بند, کبھی کوئی جگہ بند ہو رہا ہے نا یہ. بالکل. اچھا, اب اسکول میں بھی لوگ پریشان ہیں, تو سرکار سب کو تو بلٹ پروف نہیں دیتی گاڑیاں. کس کو دے رہی ہے؟ ازما بخاری کو. کیوں جی؟ ازما بخاری نے کوئی منسٹر بن کے ہمارے سر پہ احسان کیا ہے کہ ان کو ہمارے پیسوں سے آپ بلٹ پروف گاڑیاں لے کر دیں؟ مت بنے آپ منسٹر, جائیں آپ گھر, کوئی اور بن جائے جس کو نہیں چاہیے بلٹ پروف گاڑی, جس کی زندگی کو نہیں خطرہ ہے اس کو لگا دو. بھائی جس کی زندگی کو خطرہ ہے اسے کیوں لگایا ہوا ہے؟ نہ لگاؤ, میرے پیسوں سے اس کو گاڑی کیوں لے کر دے رہے ہو؟ کسی اور کو لگا دو, جس کو خطرہ نہیں ہے اس کو لگا دو نا. بالکل. تو کیا احسان ہے ہمارے سر پہ کہ آپ منسٹر ہیں, آپ کی زندگی کو خطرہ, میں اپنی جیب سے آپ کو کیوں گاڑیاں لے کر دوں؟ کون سا آپ ناگزیر ہیں میرے لیے؟ کون سا آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں اس قوم کے لیے کہ آپ نہیں ہوں گے تو چلے گا نہیں نظام؟ بھائی آپ ہٹا دیں, انفارمیشن منسٹر ہوگا بھی نہیں, پھر بھی حکومت چل جائے گی. تو جس کو تھریٹ ہے اس کو کہیں گھر بیٹھے جا کے, کس کے لیے آپ گاڑیاں اتنی خرید کے دے رہے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ پیسوں کا بے دریغ ضیاع ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو تھریٹس نہیں ہوں گے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ہو سکتا ہوں, لیکن ہوں تو گھر بیٹھیں, کسی اور کو آنے دیں جس کو تھریٹ نہ ہو, یا اپنی جیب سے کوئی افورڈ کر سکتا ہو بلٹ پروف گاڑی. بھیا احسان ہے ہمارے سر پہ کہ آپ انفارمیشن منسٹر تو آپ گاڑیاں لے کر دیں. کیوں لے کر دیں بھائی؟ غریب قوم ہے. 41% مہنگائی پنجاب میں بڑھ گئی ہے, 41% مہنگائی پنجاب میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ 10 ارب کے جہاز 1.5 ارب کی گاڑیاں خرید کے دے رہے ہیں, مذاق بنایا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا جہاز ہے, ہماری مرضی. یعنی آپ منہ پر, عوام کے منہ پر تماچا بھی مار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم تو کریں گے جو ہم نے کرنا ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے, یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لوگ, یعنی آپ پہلے ہی, آپ کو لوگوں نے سلیکٹ ہی نہیں کیا ہوا, الیکٹ ہی نہیں کیا, پہلے ہی لوگوں نے آپ کو ووٹ ہی نہیں کیا, آپ ہارے ہوئے ہیں, زبردستی آپ کے بیٹھ گئے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ہماری مرضی ہے, جو مرضی کریں گے, جہاز خریدیں یا کچھ بھی کریں. تو ایسے نہیں چلتا. بہت شکریہ اسد بھائی. بالکل جناب, اسد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس طریقے انہوں نے گفتگو کی کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں, حکومت جو کچھ کر رہی ہے کہ یہ کچھ بہتر نہیں ہے, اگر زیادہ خطرہ ہے تو آپ گھر بیٹھیں اور وہ لوگ سامنے آئیں جن کو خطرہ نہیں ہے, جو ملک چلا سکتے ہیں, جو ملک کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں. باقی جو معاملات ہیں اس وقت, اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا, اور ویڈیو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.